अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अफजाल रेहान साहब, जो कि जंग के मशहूर कॉलम नवीस हैं। हम अफजाल रेहान साहब के साथ गुफ्तगू करेंगे मौजूदा सूरत हाल पे। तो सबसे पहला सवाल मैं पूछूंगा रेहान साहब से। रेहान साहब, इन दिनों वज़ीर आज़म मोदी के अमेरिका के दौरे के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, जहां पर उन्होंने कांग्रेस से भी खिताब किया है और कुछ हसास मुआहदे भी हुए हैं। तो आप इस सारी सिचुएशन को कैसे देखते हैं? इंडियन वजीर आजम नरेंद्र मोदी का दौरा बड़ा ही कामयाब रहा है, और पाकिस्तान के लिए वहाँ सोचने के बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं सोचने के लायक। पहली बात तो यह है कि बड़ा ही वालहाना और गर्मजोशी का इस्तकबाल था। अगर आपने मोदी की वो स्पीच सुनी है जो कांग्रेस से की है, तो जिस तरह वालहाना तौर पर अमेरिकन कांग्रेस के लोग उठ के दाद दे रहे थे और जिस तरह सारी गुफ्तगू हो रही थी, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझने वाली हैं। और इसके साथ साथ आप देखें कि जो मुआहदे हुए हैं वो भी बड़े, आपने सही कहा, साफ नोयत के मुआहदे हुए हैं। और उसमें आप ऐसे लग रहा है कि जैसे अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी इंडिया को मुंतकिल करने जा रहा है। जहाज बनाने, इंजन बनाने तक की टेक्नोलॉजी दी जा रही है, और वो तो पहले भी कुछ है, लेकिन उसको आला लेवल पे करके आप ये देखेंगे कि फ्यूचर की जो सूरत नजर आ रही है, वो तो ये ऐसे लग रहा है कि चाइना में अमेरिकन जितनी कंपनियां काम कर रही हैं, हौले हौले जैसे वो सारी इंडिया में मुंतकिल होती, इंडिया की इंपॉर्टेंस इस इलाके में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आप समझें कि अमेरिका जितनी वैल्यू चाइना को देता चला रहा है या उसको एक बड़े कंट्री के तौर पर डील करता था, अब वो ये सारी सूरत हाल इंडिया के साथ होने जा रही है। और ना सिर्फ ये कि वो हसास टेक्नोलॉजी देगा और दे रहा है जो वादे हुए हैं, इसके अलावा उनकी जितनी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो भी धड़ाधड़ इंडिया में पहुंचने लगेगी, और एन मुमकिन है कि चाइना से कुछ विड्रॉल हो जाए और वो फायदा भी इंडिया को पहुंचे। और तीसरी बात ये कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ कुछ उछाला जा रहा है कि वहाँ मीडिया में कुछ सख्त क्वेश्चन हुए मोदी से, फॉर एग्जाम्पल अकलीतों के हवाले से या मुसलमानों के साथ सलूक के हवाले से। तो इसको हमारे पाकिस्तानी मीडिया में काफी उठाया गया है, जबकि देखा जाए तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने, बाइडेन गवर्नमेंट ने इसका कोई खास यानी कुछ भी नहीं किया होता है ना। हालांकि अमेरिकन जो है वो तो कितना फ्रेंड कंट्री भी आया होता है उसका हेड, तो उसको वो अपने स्पीच में उसके जहां अच्छी बातें करते हैं वहां जो नेगेटिव पॉइंट होते हैं उन पे कुछ ना कुछ तवज्जो दिला देते हैं। लेकिन ये बात बड़ी दिलचस्पी की है या हैरत की है कि बाइडेन इंतजामिया ने अमेरिकन इंडियन वजीर आजम का इतना रिगार्ड किया है कि कोई एक जुमला, हालांकि बाराक ओबामा ने एक कुछ चंद ही रोज पहले ये कहा था कि ये चीजें इंडियन वजीर आजम के सामने फलां फलां चीजें उठाई जानी चाहिए जिनमें तकलीफों का मामला था, लेकिन बिल्कुल कोई ऐसी शुरुआत नहीं मिले हैं कहीं भी कि उन्होंने ये इस तरह की बात वहां उठाई हो। और उनके मीडिया ने भी बहुत अहमियत दी है, और उसके जो जो क्वेश्चन आए भी हैं तो वजीर आजम मोदी ने उनको बड़े अच्छे तरीके से टैकल करके कि हमारी एक बहुत बड़ी जमहूरियत है, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, और जहाँ जमहूरियत होती है वहाँ इंसानी हकूक भी होते हैं, वहाँ अकलीतों के हकूक भी होते हैं, हम जिनका मुहाफ़िज़ हमारा आइन है। और उसमें उन्होंने जहाँ मार्टिन लूथर किंग की तारीफें की हैं, वहाँ महात्मा गांधी, हालांकि महात्मा गांधी तो कांग्रेस के यहाँ जिनके साथ इनकी बीजेपी की नहीं बनती, लेकिन ये वज़ीर आज़म मोदी ने, मैं समझता हूँ, बड़ेपन का सबूत देते हुए आलमी सतह पे महात्मा गांधी की शान में बोले हैं, और वहाँ ये नहीं किया जो हमारे यहाँ जिस तरह कहा जाता है कि वो तो उसके खिलाफ हैं। सारी सूरत सिनेरियो में ये एक मिसाली दौरा इसे कहा जा सकता है, और इसके क्या आगे नताइज निकलते हैं इस पे काफी बहसें छिड़ेंगी, बड़े आर्टिकल भी छपेंगे, बड़े नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। लेकिन जो फील कर रहा हूँ खारजा अमूर के हवाले से दिलचस्पी रखते हुए, वो ये है कि इस वक्त के जो पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशन में जो सर्द मोहरी आई हुई है, इसको मैं इस तनाजर में भी देखता हूँ, खास तौर पे इसलिए कि देखें, कहीं जब स्पेस होती है तो फौरन कानून कुदरत है कि एक जगह अगर आप स्पेस छोड़ते हैं तो कोई ना कोई चीज आती है जो उसको कवर कर लेती है। तो मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान जो अमेरिका से फासला कायम करके, वो ठीक है, हम चाइना के साथ हमारी बड़ी समंदर से गहरी और हिमालय से ऊंची और शहर से मीठी दोस्ती है, लेकिन हमें कुछ हकीकतें हैं जिन पे हमारे पॉलिसी साजों को और खारजा अमूर के माहिरीन को तवज्जो देनी चाहिए। वो ये कि हम उस वक्त अमेरिकन कहते हैं कि सारे अंडे जो है ना एक टोकरी में नहीं रखते, तो ये हम एक टोकरी में रखने का जो हमारे यहाँ एक इस वक्त जो रेला आया हुआ है, ये दुरुस्त नहीं मैं समझता हूँ। और पाकिस्तानी जो खारजा अमूर के माहिरीन है या जिम्मेदारान है या पॉलिसी तश्कील देने वाले, उनको इस पहलू पे गौर करना चाहिए कि आखिर देखिए, IMF अमेरिका के बगैर नहीं चलता, तो IMF ने इस वक्त हमें जिस तरह लटका दिया है,
تو اس میں بھی ہمیں اپنی خارجہ پالیسی کی کجی کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس طرح آپ دیکھیں کہ پیچھے جمہوریتوں کے حوالے سے امریکہ نے ایک کانفرنس رکھی تھی جس میں پاکستان کو انوائٹ کیا تھا، لیکن ہم چائنا کے کہنے پہ ادھر نہیں گئے تھے، حالانکہ ہم ایک طرف اپنی آزاد خارجہ پالیسی کا ڈورا پیٹتے ہیں۔ تو میرے خیال میں ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دیکھیں چائنا تو ڈیموکریٹک یا جمہوری کنٹری نہیں ہے، پاکستان کا دعویٰ ہے، ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم ایک جمہوری ملک ہیں، تو ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھا کے وہاں پارٹیسپیشن کرنی چاہیے تھی۔ امریکہ چائنا کی ہم خوشنودی کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں، کون سی چیز ہے جو نہیں کر رہے، لیکن اس حد تک چلے جانا کہ امریکن ہمیں انوائٹ کریں اور ہم نہ میرا جائیں۔ اگلا سوال بھی جی جی میرا یہی سوال تھا کہ کیا پاکستان کا اس میں کہیں پہ بھی نام نہیں سنا گیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ بالکل نہیں نہیں، انہوں نے دیکھے، پاکستان کی انہوں نہ نے سارا کچھ presence، نہ کچھ انہوں نے پاکستان کے دیکھے حوالے سے بھی۔ جو مشترکہ اعلامیہ جاری کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو پاکستانی رائٹر ہیں وہ بھی اس پہ توجہ دیں کہ وہ جو مشترکہ اعلامیہ بہت تفصیلی جاری ہوا ہے، اور اس میں پاکستان کا نام لیے بغیر ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے پاکستان کا آنے والے دنوں میں شکنجہ کسا جائے گا۔ دہشت گردی کے حوالے سے انہوں نے جس طرح جو زبان استعمال ہوئی ہے وہ ساری پاکستانیوں کے لیے، ہم سب پاکستانیوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ امریکہ کبھی بھی، امریکہ ہمیشہ پہلے بیلنس رکھتا رہا ہے اور انڈیا کو ہمیشہ کہہ دیتا تھا کہ یہ چیز آپ کی ٹھیک نہیں ہے، یعنی وہ ایسا ایک لیول رکھتا تھا پاکستان کے اور انڈیا کے ساتھ اپنے ریلیشن میں۔ لیکن اب کے صورتحال کچھ، اس کا میں الزام کسی اور کو دینے کی بجائے میں اپنے آپ کو دیتا ہوں۔ ہم لوگوں نے جو اپنے ملک میں جو کھچڑی پکائی ہوئی ہے اور جو انسٹیبلٹی ہے ہماری، دیکھیں نا پولیٹیکل اسٹیبلٹی تو کوئی نہیں ہے، اور جو یہاں جس طرح کی دھینگا مستی ہو رہی ہے، ایک تو وہ بھی ہمارے لیے تباہ کن ہے، دوسرا ہماری معیشت بیٹھ چکی ہے، تیسرے پھر ہمارے اندر کوئی حکمت دنائی یا باریک بینی نہیں ہے۔ یہ چیزیں جو خارجہ امور ہوتے ہیں بڑے نازک حساس ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ جس طرح ہمارا یہ موجودہ نائب وزیر اعظم جاتا ہے، میں عمران خان کو نائب کہتا تھا، الحمدللہ یہ اس سے کم نہیں ہے جو اس وقت بیٹھا ہوا ہے۔ اس کو پتہ ہی نہیں، وہ جا کے ایسے بکاریوں کی طرح مل رہا ہوتا ہے کسی بھی، اور ایسے لگ رہا ہے جیسے موجودہ ہمارے وزیر خارجہ اور وزیر اعظم میں دوڑ لگی ہوئی ہے کہ بیرونی دورے زیادہ کون کرے گا۔ آخر یہ دورے پاکستان کے خرچ پہ ہو رہے ہیں، اور جن کے کوئی لا حاصل ہوتا ہے وہاں بھی پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ اردگان نے حلف اٹھایا، ٹھیک ہے، اس کو مبارکباد فون پہ بھی دی جا سکتی تھی، اور پھر کیا پیش کرنے کو کیا ہے وہاں؟ ہمارا یہ وزیر اعظم گیا، اس کو جب بھی ڈالنے کی کوشش کی اس نے ہاتھ ہٹا کے، یعنی وہ باڈی لینگویج اگر آپ دیکھیں نا، جو وزیر کا انسان ہوتا ہے وہ باڈی لینگویج سے بہت کچھ اخذ کر لیتا ہے، یہ یعنی آگے چمٹنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ ہاتھ ہٹا رہا ہے، پیچھے ہٹ رہا ہے، تو یہ اس کی سبکی نہیں ہے، میں پاکستان کی سبکی سمجھتا ہوں۔ ترکی کے اندر ہمارے ساتھ یہ ہمارا ہو چکا ہے کہ وزیر اعظم ہماری وہاں بےزتی کر رہا ہے، وہ آگے اس کو بھائی اپنی ویلیو کے مطابق بندہ کسی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے نا، تو آپ کی ویلیو یہ ہے کہ وہاں اس کی بیگم کو ملا، ساتھ ہی کھڑی تھی اردگان کی بیگم، تو یہ وہاں کہہ رہا تھا اس کو، میں آپ لوگوں کے لیے آم لے کے آیا ہوں نا، جو پتہ نہیں ایک بیٹی تھی یا دو، کافی وائرل ہوئی ہے وہ وہ ویڈیو۔ آدھے وہ اردگان کے لیے، آدھے تمہارے لیے ہیں۔ اب بات سنیں فضان صاحب، بندہ کتنا نیچ چھوٹا لگ رہا تھا، یعنی یہ ایسی بات تو کوئی اپنے، میں آپ کی طرف آؤں تو میں ایسی ہو تو یہ گننے میں نہیں آتا ہے کہ میں وہ ملازموں کے بندہ پکڑا دیتا ہے کہ مل گئے۔ اب یہ بات جا کے یعنی اتنی اہم جگہ پہ اس طرح، اور یہ اس کو کیا لفظ آپ دیں گے، کیا کہیں گے کہ اس کو کہہ رہا ہے کہ جی آدھے آم تمہارے لیے ہیں، آدھے اس کے لیے، بندہ مطلب شرمندگی سے ایک ہوتی ہے کہ ہماری یہ قیادت ہے، جو ہم میئر بننے کے قابل نہیں ہوتے ان کو وزیر اعظم بنائے ہوئے ہیں۔ پہلا نیلا تھا، یہ دیلا، ایک ہی مطلب کہ کس کا رونا رویا جائے۔ پاکستان جب کہتے ہیں نا جب تباہی آتی ہے، خرابی آتی ہے، تو وہ ایک حوالے سے نہیں ہوتی، وہ ہر حوالے سے ہی آ جاتی ہے۔ اس وقت ہماری جوڈیشری کا رخ دیکھتا ہوں تو وہاں بھی رونے والی بات ہوتی ہے، یعنی بیڑا گرک ہے، ایک ذاتی شخص بیٹھا ہوا ہے وہاں جج بن کے، وہ اپنی علیحدہ ہی اس نے وہ ڈال رہا ہے، پھٹیاں دکھا رہا ہے، اور ایک شخص ایک فرد کے لیے وہ غم میں مرے جا رہا ہے، پوری قوم کی اس کو کوئی نہیں ہے، اس کا پتہ نہیں کیا تعلق ہے اس کی ساس کا ہوگا، جو میں خیر یہ موضوع سے ہٹ کے میں چھوڑتا ہوں۔ میں ویسے کہنے لگا ہوں کہ پاکستان کی اس وقت جس ادارے کو ہاتھ ڈالتے ہیں دیکھتے ہیں تو اتنی بری حالت ہے۔ ہمارے میڈیا ہے تو وہاں کوئی بات ڈھنگ کی نہیں جا سکتی، عقل کی بات کرو تو اخبار والے ہیں وہ چھپنے ہی نہیں دیں گے، میڈیا میں چیزیں بہت ساری آ ہی نہیں سکتی ہیں۔ یہاں پتہ نہیں ہر کوئی چاہتا ہے کہ منافقت کرو، جعلی باتیں کرو، سچائی نہ بولو، بس یہ کہہ دو کہ ہمارا شہر سے میٹھا فلان، یہ مالا سے اونچا دوست ہے، انڈیا بڑا برا ہے، امریکہ بڑا برا ہے، فلان بڑے برے ہیں۔ یار یہ کوئی باتیں نہیں ہوتی ہیں، آج کی دنیا شعور کی دنیا ہے، آپ کو ہر چیز کو لاجیکلی دیکھنا ہوگا، جو نہیں دیکھتا وہ پاکستان پہ بن جاتا ہے۔ یعنی ہماری حالت، میں دیکھیں مجھے کچھ جلسی نہیں ہو رہی، وزیر اعظم نریندر مودی اگر بائیڈن کو اس طرح ملے ہیں یا ان کا آؤ بھگت ہوئی ہے، تو میں تو ویسے ہی پاک انڈیا ریلیشن کو بہتری دیکھنا چاہتا ہوں اور تمنا رکھتا ہوں کہ ہماری دشمنیاں ختم ہوں، وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، ہم ان کے چھوٹے بھائی ہیں، ان کی عزت ہوتی ہے، تو ہماری عزت ہمیں اس انداز سے دیکھنا ہے، جلسی فیل کرنے کے بجائے
اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں، ہمارا کلچر دیکھیں، چائنا سے کتنا ملتا ہے اور انڈیا سے کتنا ملتا ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. تو ہمارے وہ بھائی ہیں، ہم کٹھے صدیوں صدیوں کٹھے رہے ہیں، تو ہمیں بالکل جلسی نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں کچھ سوچنا بھی تو چاہیے نا کہ ان کی قدر افزائی پوری دنیا میں جس طرح ہو رہی ہے، یا امریکہ جیسی سب سے بڑی عالمی طاقت، چائنا کو آپ جتنا مرضی اونچا کر لیں، وہ امریکہ کے مقابلے میں ظاہر ہے کہ یار وہ ٹیکنالوجی کا وہ معیار تو نہیں ان کا، اور وہ تو ایک قسم کا انہی کی وجہ سے چائنا کی یہ وہ جو آؤ بھگت یا جو معاشی بلندی ملی ہے، تو اس میں امریکن رول کو کسی طرح کم نہیں سمجھتا. لوگ اس کو باریکیوں سے دیکھتے نہیں ہیں کہ اس میں امریکن کا اپنا رول کتنا ہے. تو بہرحال یہ دورہ جو ہے بہت ساری کہانیاں نئی کریٹ کرے گا اور بہت ساری نئی بحثوں کو جنم دے گا، اور آنے والے دنوں میں اس پہ بھرپور جائزہ لیا جانا چاہیے. اور ابھی تو اوپننگ ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ ابھی میں بھی مزید اس کی ساری تفصیلات جان لوں، پھر آپ سے نشست کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ یہ آگے پاک چائنا تعلقات کی کیا پوزیشن بنتی ہے، اور اس کے بالمقابل انڈیا امریکہ تعلقات کی کیا پوزیشن ہے. کہیں کل کو خدا نخواستہ مجھے جو سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم خواہ وہ ولی خان صاحب کہا کرتے تھے ہاتھیوں کی لڑائی میں مینڈکی ماری جاتی ہے، تو کوئی ایسی وہ بات اس وقت لوگوں کو سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن بس وہ بات لوگوں کو سمجھ آئی کہ ولی خان کیا کہہ رہا تھا. دیکھیں جو ہم نے دیکھے حالات ہوتے ہوئے، جو لوگ اس طرح ٹکرائے ہیں ان کے کیا حالات بنے ہیں. ہم تو پہلے ہی بہت ہمارے عوام قسم پرستی کی حالت میں ہیں، تو ہمیں باہر کے جذباتیت کو چھوڑ کے شعور کی طرف آنا پڑے گا، چیزوں کو لاجیکلی دیکھنا پڑے گا. غصے کی بجائے غصہ کیا چیز ہوتا ہے، یہ نہیں چیزیں، ہمیں حقیقتوں کو مان کے اور ان کا جائزہ لینا ہوگا اور تجزیہ کرنا ہوگا. اور یہ اگر ان کو اچھا ریسپشن اس طرح ملا ہے، یا گرمجوشی یا ان کی آپس میں ریلیشن بلندی کی طرف جا رہے ہیں، تو ہمیں اس میں اپنے لیے سوچنا چاہیے کہ ہم بھی اس میں، ہم بجائے اس کے کہ اس کو نیگیٹو سینس میں پیش کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا سوچیں کہ ہم اس کو اپنے ریلیشن کو کیسے اعلیٰ بنا سکتے ہیں. حال یہ ہمارا کہ ہم IMF سے تھوڑی سی پیسے لینے کے لیے منٹیں، اور کیا ہمارا حشر ہوا پڑا. خیر میرا خیال ہے میں کافی مجھے بول گیا ہوں.